बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 21 अप्रैल को जो ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं उस हवाले से पीटीआई का प्लान क्या है, और उससे पहले जो मौलाना फजलुर रहमान ने छतरोल की है हुकूमत की, उस हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा इन सारी ख़बरों के दौरान जो दोबारा कार्रवाई डालने की कोशिश हो रही है कि मुल्क में इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन जो है वो बंद कर दिया जाए। लास्ट टाइम आपको याद होगा 8 फरवरी के इंतखाबात से पहले भी हुकूमत ने ऐसा ही ऐलान किया था कि मुल्क में इंटरनेट और फ़ोन की मुअत्तली नहीं होगी, लेकिन 8 फरवरी की सुबह 7 बजे ही मोबाइल सर्विसेज बंद कर दी गई और इलेक्शन के साथ जो करना था उसमें खलाई मखलूक मसरूफ़ हो गई। अब जनाब पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन की तरफ से एक मैसेज आता है और उसमें फ़िलहाल तो यही बताया जा रहा है कि बलूचिस्तान और पंजाब के चंद अजला में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रहेगी। पीटीआई हुकाम के मुताबिक ज़िमनी इंतखाबात में चंद अजला की सर्विसेज आर्जी तौर पर मुअत्तल की गई हैं। हुकाम के मुताबिक मोबाइल फ़ोन सर्विसेज वजारत दाखिला की हिदायत की रोशनी में मुअत्तल रहेगी। पीटीआई हुकाम के मुताबिक पंजाब और बलूचिस्तान के चंद अजला में 21 और 22 अप्रैल को मोबाइल फ़ोन सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल रहेगी। हुकाम के मुताबिक मोबाइल सर्विस मुअत्तली का फैसला इंतखाबी अमल को बिला तातुल और शफाफ अंदाज में पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए किया गया है। शफाफ अंदाज में पाया तकमील तक, जो कि इनका अपना प्लान होगा कि कैसे इन सीटों पर फिर कब्जा करना है, कैसे फॉर्म 47 की बजाय अब को नया शोशा लेके आना है, जिससे क्योंकि पीटीआई ने तो तैयारी पूरी की हुई है कि फॉर्म 45 और 47 लिए बगैर किसी भी रिटर्निंग अफसर के ऑफिस से बाहर नहीं निकलना, जो होता है हो जाए। लेकिन इस दफ़ा ये इलेक्शन चोरी नहीं करने देंगे। लास्ट टाइम हमने पहरा दिया वोट पर और डाका पड़ गया फॉर्म 47 पर। अब जो है पीटीआई का प्लान जो है वो सामने आया। जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन ने कहा है कि पूरी कोशिश करेंगे कि ज़िमनी इलेक्शन में बड़ा सरप्राइज़ दे। 8 फरवरी को इंटरनेट बंद किया गया था, कल भी इंटरनेट बंद करने की उम्मीद सुना दी गई है। इस्लामाबाद में एक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेसिकली तो उन्होंने वो लेटर जो था वो दिखाया जो इमरान खान ने काजी फाइज ईसा साहब को लिखा है, और उसमें उन्होंने कहा कि मुल्क में कानून की बालादस्ती और आइन की बहाली के लिए आप अपना रोल अदा करें। नहीं अदा कर सकते, आपके होते हुए 6 जजेस ने जो ख़त लिखा है वो मामला हो गया। हमारे केसेस जो हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, इंसाफ नहीं मिल रहा, आपको मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। सबसे बड़ा आज का जो है वो जो मुतालबा सामने आया था पीटीआई की तरफ से, वो इमरान खान का वो 4 सफ़ात का ख़त है, और उसमें बड़ा मुतालबा ये है कि काजी फाइज ईसा साहब आप अपने ओहदे के साथ इंसाफ नहीं कर सके, लिहाजा आपको ये ओहदा छोड़ देना चाहिए और इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। इसके बाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रऊफ हसन साहब ने ज़िमनी इलेक्शन के तनाजुर में कहा कि आरओ से खाली कागजात पर दस्तखत करवाए जा रहे हैं, ना मानने वाले आरओज़ को पकड़ कर टार्चर किया जा रहा है। रऊफ हसन ने यह भी कहा कि ज़िमनी इलेक्शन के ऐलान के बाद छापे मारे जा रहे हैं, वर्कर्स की फैमिली के साथ बदसलूकी मामूल बन गया। पीटीआई रहनुमा ने कहा कि आलिया हमजा, सनम जावेद और डॉक्टर यास्मीन राशिद इस वक्त कैद में हैं। आलिया हमजा बीमार हैं, उनको मलेरिया हो गया, इलाज भी नहीं कराया जा रहा। रऊफ हसन ने मजीद कहा कि इमरान खान के कहने पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा है, तोशाना के रेफरेंस और दीगर केसेस का भी खत में लिखा गया। लेकिन ये स्टोरी मैंने क्योंकि जंग न्यूज़ से ली है, तो इसमें जो इमरान खान का असल मुतालबा था वो गायब कर दिया गया है कि चीफ जस्टिस साहब को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। जनाब इसके बाद जो आज की सबसे बड़ी हैपनिंग हुई है वो जनाब माजी के जो हम प्याला हम नवाला थे, जो हमेशा हुकूमत का हिस्सा बनते थे, जिनको आइन की सबसे बेहतरीन तशरीह करने का एवार्ड दिया जाता था कि आइन के तनाजुर में हम ये फरमा रहे हैं, जिनके पास तलबा की मदारस की बहुत बड़ी फोर्स है, जो रेंट ए क्राउड दिया करते थे, वही मौलाना साहब जिन्होंने 15 मई को चीफ जस्टिस साहब के अहकामात के ख़िलाफ़ बाहर जलसा किया था। पीडीएम के फ्रंटमैन सदर पीडीएम के, अब उनके साथ जब असल काम किया है करने वालों ने, 4 सीटों पर टरखा दिया गया है, तो उनका गुस्सा ख़त्म नहीं हो रहा। आज पशीन में जहाँ से वो इलेक्शन जीत कर आए थे, जहाँ पर पहले ग्रैंड अलायंस पीटीआई जिसमें शामिल है उन्होंने जलसा किया था, जहाँ आपको याद होगा मौसम बिल्कुल एक्सट्रीम पे चला गया था, ओले पड़ रहे थे, रेत का तूफ़ान आया था, लेकिन जलसा जारी रहा था, जिसको आइन की बालादस्ती के लिए उस जलसे का नाम रखा गया था कि यहाँ से तहरीक शुरू करते हैं।
یہ پوری کی پوری تقریر جو ہے نا، یہ چارج شیٹ ہے، یہ سننے والی ہے. مجھے یہ سن کے تو بہت مزہ آیا، کیونکہ پاکستانی میڈیا نے اسے رپورٹ اس طرح کیا ہی نہیں ہے. انہوں نے رپورٹ پاکستانی میڈیا نے یہ کیا ہے جی کہ انہوں نے ضمنی انتخابات کا بائیکاٹ کر دیا. انہوں نے حکومت کے خلاف تحریک کا اعلان کر دیا کہ حکومت گرا کر اقدام لیں گے. اسمبلیاں بکی ہوئی ہیں، یہ بیچی ہوئی ہیں کسی نے، یہ خرید کر سارے پارلیمنٹ میں آئے ہیں. لیکن اصل چیز جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور اس کے بعد گفتگو جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ جاری رکھتے ہیں. جناب مولانا فضل الرحمان نے 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات کے نتائج مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچستان اسمبلی ہو یا پارلیمنٹ ہو، آج یہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں. یہ اسٹیبلشمنٹ، فوج اور جرنیلوں کے نمائندے ہیں، یہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں. جناب پشین میں جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے بلوچستان کی سرزمین سے انہوں نے کہا یہ تحریک اٹھی ہے تو یہ تحریک بڑھے گی، یہ کراچی تک جائے گی، خیبر پختونخوا اور پنجاب تک جائے گی، پورے ملک کو اٹھائیں گے اور ان جعلی حکمرانوں کو حکومت نہیں کرنے دیں گے کہ ان کا حکومت کرنے کا حق نہیں. یہی تو 9 فروری سے لے کر آج تک پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ان کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے. یہ جو سنگھاسن پر بٹھائے ہوئے جعلی لیڈرز ہیں، جعلی حکمران ہیں، ان کا تو یہ حق ہی نہیں بنتا. عمران خان ہو یا پی ٹی آئی ہو، پوری کی پوری یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے. 2/3 میجارٹی سے زیادہ ہماری سیٹس تھیں، وہ کسی اور کی جولی میں فارم 47 کے ذریعے ڈال دی گئی ہیں. وفاق کی حکومت ہو، سندھ کی ہو، بلوچستان کی ہو یا پنجاب کی ہو، ان کے پاس تو عوام کا اعتماد نہیں، نہ ہی عوام نے انہیں ووٹ دیا. یہ تو 8 فروری کے انتخابات ہار گئے تھے، 9 فروری کے انتخابات میں ان کو جتوا دیا گیا. اس پر مزید چھترول کرتے ہوئے جناب مولانا فضل الرحمان کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلے تو کہا گیا کہ یہ اسمبلیاں بنائی گئی ہیں، اب تو یہ ہے کہ اسمبلیاں بیچی گئی ہیں، اسمبلیاں خریدی گئی ہیں. یہ بتاؤ بلوچستان اسمبلی کتنے میں خریدی گئی؟ کتنے ارب کی؟ 1 ارب 2 ارب نہیں، 1 یا 2 ارب کی بات نہیں کر رہا، 5 یا 10 ارب کی بات بھی نہیں کر رہا. بتاؤ 70 ارب میں خریدی ہے یا 80 ارب میں خریدی ہے یا 100 ارب میں خریدی ہے؟ اتنی بڑی قیمتیں ادا کر کے تم نے اسمبلیاں بنائیں. انہوں نے سوال کیا کہ تم بتاؤ کہ سندھ اسمبلی کتنے میں خریدی گئی ہے، تم بتاؤ کے پی اسمبلی کتنے میں خریدی گئی ہے، تم بتاؤ کہ جمعیت علماء اسلام کو شکست دینے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے سیاستدان سے کتنا پیسہ لیا. تم کب تک چھپتے رہو گے؟ جناب اس کے بعد جمعیت علماء اسلام کے سربراہ نے کہا کہ کٹھ پتلی حکمرانوں کو سامنے رکھ کر پیچھے چھپنے کی ضرورت نہیں ہے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو بنانے میں فوج کا کوئی کردار نہیں ہے. میں کوئی بڑی بات نہیں کہہ رہا، اور اگر بڑی بات لگتی ہے تو اللہ پر اعتماد کر کے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں اگر کچھ بھی امن ہے، ملک قائم ہے، ادارے قائم ہیں، اس میں فوج کا کردار کم اور جمعیت علماء اسلام کا کردار زیادہ ہے. یہ وہی مولانا فضل الرحمان ہیں جنہوں نے اسلام آباد میں دھرنا دے کر نواز شریف کے لیے پلیٹلیٹس کے سہارا بنے تھے. انہیں باہر جانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کرنے میں سب سے بڑا رول جو تھا انہی مولانا صاحب نے. یہی H9 کی گراؤنڈ جہاں پر مولانا صاحب نے سخت سردی میں آ کے دھرنا دیا تھا، جہاں ان کے کارکن سخت سردی میں بیٹھے ہوئے تھے، بارش ہوتی تھی تب بھی بیٹھے ہوتے تھے. وہی تاریخی مقام جہاں پر جناب حامد میر صاحب وہ خاکی وردی پہن کے پہنچ گئے تھے. یہ وہی مولانا فضل الرحمان ہے. اب ان کو یہی ہے کہ میں نے ماضی میں اتنی سروسز دیں، اب میری سروسز کو کیوں بھول گئے ہو؟ کیوں ایکنالج نہیں کیا جا رہا کہ میں نے ماضی میں رینٹ اے کراؤڈ دیا، نواز شریف کو باہر جانے کا راستہ فراہم کیا، ججز کے خلاف جو منہ میں آیا بولا. ان ججز کا صبر ہے، اس کو سلام ہے جو انہوں نے ان کے خلاف کارروائی نہیں کی. یہ وہی مولانا فضل الرحمان ہیں جو اب شکوہ کر رہے ہیں. جناب عوام نے اس ملک کو بنانے اور بچانے کے لیے قربانیاں دی ہیں، کوئی اس میں شک نہیں ہے. علماء کرام دینی مدارس نے قربانیاں دیں، آج مدارس پاکستان کی حفاظت کر رہے ہیں اور ہماری اسٹیبلشمنٹ مدارس کے خاتمے کا سوچ رہی ہے. یاد رکھو تو جب جنگ چھڑے گی تو اپنے مستقبل کے بارے میں سوچو کہ تم رہو گے یا نہیں رہو گے. یہ کھلی دھمکی انہوں نے دی ہے، اور کن کو دی ہے وہ آپ بہت سمجھدار ہیں کہ انہوں نے یہ دھمکی کس کو دی ہے. انہوں نے کہا کہ میری طرف بھی دیکھو، میں یہ جنگل بیابان میں جو خاک چھان رہا ہوں میری طرف دیکھو، میرا ماضی دیکھو، میری کتنی خدمات ہیں، کیوں بھول گئے ہو، کیوں بے وفائی کر رہے ہو؟ مجھے یاد رکھو، میری حوصلہ افزائی کرو، مجھے دوبارہ کشمیر کمیٹی کا چیئرمین یا اتنا حصہ تو دو جتنا آئی پی پی کو دیا ہے، جتنا کاف لیگ کو دیا ہے. میری بھی تو ویسی خدمات ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ سنجیدہ اور ملک کو سامنے رکھ کر سیاست کی ہے. اندرونی طور پر بھی
مستحق ملک کو مستحکم کرنے کا کردار ادا کیا، بیرونی طور پر بھی مستحکم کرنے کا کردار ادا کیا، لیکن اگر تم آئین کو اپنے بوٹو تلے رونتے رہو گے، اگر تم جمہوریت کو اپنے بوٹو تلے رونتے رہو گے، اگر تم اسمبلی کو اپنے گھروں کی لونڈی سمجھتے رہو گے، تو پھر آج ہم میدان میں کھڑے ہیں، کل یہ سامنے والا پہاڑ بھی ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ یہ کھلی بغاوت کی دھمکیاں سامنے والے پہاڑ کا مطلب جو بلوچستان میں دہشت گرد تحریکیں ہیں ان کا مسکن کیا ہے؟ ان کا مسکن وہ پہاڑ ہے جہاں پر وہ نیچے آ کے سیکیورٹی کے جوانوں پر یا عام شہریوں پر حملہ کرتے ہیں اور واپس جا کے ان پہاڑوں میں چھپ جاتے ہیں۔ مولانا نے بھی وہی زبان استعمال کیا کہ اگر ہمارے ساتھ ایسا ہو تو یہ سامنے والا پہاڑ ہمارا منتظر ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے عوام آج اس جلسے میں ایک قرارداد کے ذریعے 8 فروری 2024 کے انتخابی نتائج کو مسترد کرتے ہیں۔ اب عوام براہ راست اسمبلیاں بنائیں گے۔ بلوچستان اسمبلی ہو یا پارلیمنٹ ہو، آج یہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ فوج اور جنرلوں کے نمائندے ہیں، یہ عوام کے نمائندے نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے کہا کہ مجرم کو اب مجرم کہنا پڑے گا، بے نقاب کرنا پڑے گا، اور ہم نے مصلحتوں کا شکار ہونے کے بجائے ڈنکے کی چوٹ پر بات کی ہے۔ کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا، ابھی تک کوئی وارننگ جاری نہیں ہوئی، نہ ہی وہ فرنٹ مین جو میڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اس پر کوئی شو کیا اور مولانا کے لتے لیے۔ جیسے ماضی میں آپ نے دیکھا ہے جہاں بھی ذکر ہو ان کے لوگ آ کر ان کا دفاع ضرور کرتے ہیں، جن کو مولانا صاحب کھلے عام دھمکیاں دے رہے ہیں۔ جس ملک کو اسلام، جمہوریت اور خوشحال معیشت کے لیے حاصل کیا گیا، 75 سال میں یہ تینوں مقاصد نہیں ہو سکے۔ سیاستدان کا منہ تو کالا کیا جاتا ہے، لیکن تینوں مقاصد میں راستے میں رکاوٹ ہمیشہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ رہی ہے، اور یہی پاکستان کے انحطاط کے ذمہ دار ہے۔ یہ صرف اپنی عیاشیاں جانتے ہیں، یہ صرف نظام پر اپنا کنٹرول چاہتے ہیں۔ انتخابات کے نام پر حکومت عوام کی، لیکن عوام کو غلام بنایا جاتا ہے اور اس کو حکمرانی نہیں دی جاتی۔ عمران خان صاحب ماضی میں سے لے کر اب تک کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں۔ تب مولانا صاحب پورے 16 ماہ آپ نے وہ جرم کیا ہے، آپ شریک جرم ہے۔ جب عمران خان کے مینڈیٹ پر چوری ڈاکہ ڈالا گیا تھا، پہلی مرتبہ جب رجیم چینج کے نام پر ڈاکہ ڈالا گیا تھا، تب تو آپ اپنے سینے پر میڈل لیتے تھے، فخر کرتے تھے، سینہ چوڑا کرتے تھے، ہم نے آئینی طریقے سے عمران خان کو نکالا ہے۔ تو اب کیا ہوا ہے؟ امن و امان کے حوالے سے دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں کسی کو پکڑ کر کہتے ہیں کہ یہ دہشت گردوں کی پناہ دیتا ہے، اس کو کھانا کھلایا ہے، لیکن اگر ایک غریب آدمی کے گھر میں مسلح لوگ چلے جائیں تو وہ کھانا نہیں کھلائے گا تو کیا کرے گا؟ انہوں نے کہا آپ بتائیں کہ کیا میری ریاست، میرے ملک کا حکمران، کیا میرے ادارے پاکستان کے ترقیاتی منصوبے میں جو فنڈز منظور کرتے ہیں، جو ٹینڈر کرتے ہیں، اس میں 5 سے 10% کا حصہ ان مسلح گروپوں کا نہیں ہوتا؟ تم اپنے بجٹ میں ان کو 10% حصہ دیتے رہے ہو، تو کیا تم مجرم نہیں ہو؟ اگر ہمارے کسی کارکن نے چائے پلا دی تو وہ مجرم، اور اسے جیلوں میں لے جاتے ہو۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ تم اپنے آپ کو ٹھیک کرو، تم پال رہے ہو دہشت گردوں کو اور مسلح گروپوں کو، تم ہی ان کو حرکت میں لاتے ہو، بظاہر ان کے ساتھ لڑائی، لیکن اندر سے آپ انہیں کو ہمارے خلاف استعمال کرتے رہے۔ یہ سیاست اب نہیں چلے گی۔ تو مولانا صاحب نے تو دکھ میں کھلی جنگ کا اعلان کر دیا، اور وہ بھی نام لے کر، اسٹیبلشمنٹ کا، فوج کا، جرنیلوں کا کہہ کر، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ تم لوگ جو ہو وہ سارے مسائل کی وجہ ہو۔ مولانا صاحب کنیکٹ کرنا بھول گئے تھے۔ 16 ماہ جو یہ پی ڈی ایم کے صدر رہے، ان کے کرتا دھرتا فیصلہ ساز یہ رہے، تب انہوں نے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کرنا بالکل مناسب نہیں سمجھا کہ عوام ہیں جو ووٹ دیتے ہیں، ان کے ساتھ بھی تو جا کے بیٹھے، ان کے مسائل سنیں، وہ کیا جاتے ہیں، ان کے دل میں کون بستا ہے؟ جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے، بجلی مہنگی ہوتی ہے، جب بجلی کی قیمت مہنگی ہوتی ہے تو ان کے دل پر کیا گزرتی ہے؟ جب ہر چیز مہنگی ہو کر ان کی دسترس سے باہر ہوتی ہے، جب روٹی کے 2 نوالے وہ اپنے بچوں کو نہیں دے سکتے، تو پھر ان پر کیا گزرتی ہے؟ ان کے ساتھ تو مولانا کنیکٹ نہیں ہوئے۔ ان 16 ماہ میں تو مزے کیے۔ حکومت کے بیٹا ان کا ماشاءاللہ سے وزیر تھے، جنہوں نے سی سی آئی میں بیٹھ کر وہ نئی حلقہ بندیوں کے تحت جب فیصلہ سازش تیار ہوئی تھی نا، انتخابات ہونے چاہیے تاکہ 6 ماہ مل جائیں تاکہ نواز شریف اس ملک میں واپس آ جائے، یہ اس سازش کا حصہ تھے۔ ان کو صرف اس بات پہ ناراضگی تھی کہ جو لندن پلان تیار ہوا تھا ان میں انہیں شریک نہیں کیا گیا تھا، جو وزارتیں کی تقسیم دبئی میں ہوئی تھی نواز شریف اور زرداری کی، ان میں انہیں حصہ نہیں دیا گیا تھا، کیونکہ ان کا رول جو تھا وہ ٹیشو پیپر کی طرح تھا، جن کو ہم سیاسی ٹیشو پیپر کہتے ہیں، جو استعمال ہوتے ہیں اور اس کے بعد ڈسٹ بن میں پھینک دیے جاتے ہیں۔ نواز شریف اور آصف زرداری کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ نے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ یہی کیا کہ آپ سیاسی ٹیشو پیپر تھے ہمارے،
آپ کا جتنا استعمال ہونا تھا ہو چکا، اب ہمارے لیے کسی کام کے نہیں ہے۔ تو مولانا صاحب کی دھمکیوں کا سلسلہ روز بروز بڑھ رہا ہے، اب انہوں نے تحریک شروع کی ہے، دیکھیں حکومت پر اور اسٹیبلشمنٹ اس کا کتنا اثر ہوتا ہے، کیونکہ اگر ان کے ساتھ عوام کی پاور ہوئی، اگر لوگوں نے ان پر اعتماد کیا مدارس کے طلباء کے علاوہ، تو پھر ہو سکتا ہے حکومت کوئی کان دھرے ان کو راضی کرنے کے لیے کوئی بڑا شعر آفر کرے، لیکن اس کے بغیر ان کی دال گلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ کرامت مغل کو اس ویڈیو سے اجازت دیجیے، کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔